नमस्कार सब दर्शकों को। आप लोग हैरत कर रहे होंगे कि आज मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब हुआ और कोराम जी अभी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आज जो हमने प्रोग्राम रखा है इनवर्डर्स पे, मोहम्मद बिन कासिम लुटेरे जो थे, हमारा ये पिछला प्रोग्राम वक्त की कमी के बायस मुकम्मल नहीं हो सका और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुकम्मल करें तारीखी अदवार में, क्योंकि तारीख ऐसी तवील और भयानक है कि उसमें सुनने वालों को, समझने वालों को ये ज़रूरी है कि वो तमाम हवाला जात और उस वक्त के मुहर्रिकात व हालात से बखूबी वाकिफ हों। नॉर्मली हर दौर के अंदर होता ये रहा कि बादशाहों ने, हाकिमों ने अपने वक्त के हिसाब से कातिब तारीख, कातिब रकम को अपने हिसाब से तारीख रकम करवाई। उनके जाहिर सी बात है अपनी तारीफ ही लिखवाता है, बादशाह कभी अपना जुल्म या जबर तो लिखवाता नहीं। फिर उसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं जो कि बादशाह की तारीख से और हकीकत से वाकिफ होते हैं और उसकी झूठी मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर अलग से तारीख लिख रहे होते हैं, वो उसके बादशाह के गुजरने के बाद वो रियाया कह लीजिए, अवाम कह लीजिए, उसके तक पहुंचती है और उसको फिर हम दोनों को मुआवजा करते हैं हालात के ऊपर। तो आज उसी पर मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर एक हमारी तारीखी लेक्चर कह लीजिए, उस पर बातचीत होगी और मैं उसको स्टार्ट लूँगा और मैं चाहूँगा कि कोहराम साहब आएँ और कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी आदाब, नमस्ते अब्दुल भाई, आदाब, कैसे हैं आप? आदाब, नमस्कार जी, बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। जी अब्दुल भाई, असल में मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ हमारे दर्शकों से, क्योंकि थोड़ा डिले हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे और चाहे आप भी थोड़ा लेट हो जी, गया था। मेरी भी मसरूफियात थी, उसके लिए मैं तमाम दर्शकों से बहुत क्षमा चाहता हूँ और मैं कुछ 10 मिनट लेट हो गया, तो इस वजह से आप सबसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ। बिल्कुल अब्दुल भाई, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ आधा घंटा हमको आगे बढ़ाना पड़ा स्ट्रीम को, और मैं एक 7 मिनट पहले मैं सोचा कि सरप्राइज के तौर पे आज अब्दुल भाई से शुरू करते हैं स्ट्रीम। तो लोग समझ रहे हैं कि गायब, जब आप शुरू में गायब बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गायब था, मैं म्यूट पर था और जो इंट्रोडक्शन है वो अब्दुल भाई देने वाले थे, ये बोलने का मतलब था असल में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब्दुल भाई शुरू करते हैं पहले हम 7वीं और 8वीं सदी से। जो 7वीं और 8वीं सदी थी वो एक ऐसा दौरे वक्त था जहाँ पे अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो माइट इज राइट का टाइम होता था उस वक्त, कि जिसके पास ताकत थी वही सही था। उस जमाने में कोई स्पेसिफिक इंटरनेशनल लॉज भी नहीं थे। अगर कोई भी एक बादशाह थी, वो अपने ताकत के दम पर दूसरे ममालिकों को या दूसरे छोटी ताकतों को अपने उसमें जुड़ा सकती थी या मिला सकती थी। तो इस बारे में मतलब आपका ये जो माइट इज राइट के टाइम पर ही ये जो उमैयाद वाले थे, ये उस टाइम पर पावर में आ गए थे, और राजा दाहिर से पहले भी इन्होंने कुछ 14 बार ज़मीनी हमले किए हैं, पर ये कुछ एक फुल फ्लेज जो वॉरफेयर नहीं थी, सिर्फ छोटे मोटे झगड़े थे, मतलब जिसको बोलते हैं बॉर्डर स्किमिशेस थे, बस उससे आगे कुछ नहीं थे। तो ज़रा आप ये बता दीजिए कि वो क्या दौर था, वो 7वीं और 8वीं का ज़रा आप एक मैप बता दीजिए हमें, एक दौर क्या था जी ताकि हम एक पस देखिए, मंजर क्रिएट कर सके। हाँ, अब इसको हम पहले इस बात से समझें कि हिंदुस्तान पर
سب سے پہلے کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے اٹیک کیا اور اپنی سلطنتیں قائم کی، لوٹ مار کیا، اور سلطنتیں قائم کرنے کا بیسک جو چیز وجوہات تھی جو شروع دن سے چلی آ رہی ہے، یا تو بھتہ دو، یا دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ ایسا رہا کہ سناتنیوں کی حکومتیں رہی، راجاؤں کی، اور وہ پڑوس میں جو مسلمان اپنی سلطنت لے کے بیٹھے تھے تو وہ ان سے تحفے تحائف لیتے رہتے تھے، اور راجا ان کو تحفے تحائف بڑی بھاری مقدار میں بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ان سے راضی رہیں اور وہ ان کی سلطنتوں پر کسی قسم کا حملہ نہ کریں۔ تو یہ تو تاریخ میں رہا ہے، ایون کہ جب حملے بھی ہوئے اور یہ سلمان خلیفہ کہہ لیجئے، لٹیرے کہہ لیجئے، یہ آئے، یا آپ کے گورنر جو تھے، ان کے سپہ سالار جو تھے، وہ آتے تھے، حملہ کرتے تھے، اور پھر راجاؤں کو گرفتار کیا جاتا تھا، اس کے عوض جو ہے وہ پھر بڑی بھاری رقم طلب کی جاتی تھی، جو آج کل کے دور میں جیسے آپ کہہ لیجیے کہ اغوا برائے تاوان، کہ آپ نے راجا کو قبضے میں لے لیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ پرجا کو اور اس کے باقی لوگوں سے تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، راجا چاہتے ہو تو اتنی رقم لے آؤ، اتنے انعام و نوادرات اور قیمتی جانور، وہ ساری چیزیں تحائف کے نام پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھتہ کہہ لیجئے، غنڈہ ٹیکس کہہ لیجئے، تو یہ تو تاریخ میں کبھی کوئی نہیں لکھے گا نا، اور خاص کے جب مسلمان اپنی تاریخ لکھ رہے ہوں گے تو یہ کبھی بھی لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا تحائف بھیجتے تھے۔ کس بات کا تحائف؟ کیا آپ کا کوئی تہوار تھا جو آپ کو تحائف بھیجے جاتے تھے؟ کیونکہ آج کے دور میں بھی تحائف اس وقت ہی بھیجے جاتے ہیں جس وقت آپ کے تہوار ہوں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب یا دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ آج کے دور میں تحائف بھیجتے ہیں۔ مطلب مودی جی جو ہیں وہ سعودی عرب کو ان کے عید کے موقع پہ، رمضان کے موقع پہ تحائف بھیج رہے ہیں، عرب سے بھی تحائف آتے ہیں دیوالی کے موقع پہ، تو یہ لین دین جو ہے یہ واقعی تحائف کے اس میں۔ مگر جب آپ تہوار سے ہٹ کے کوئی چیز ہو رہی ہو اور اس میں تحائف کی آمد و رسد ہو تو وہ بھتہ ہے کہ بھائی آپ بغیر کسی اس کے کس بات کا تحائف، کہ آپ امان میں رہو، آپ تحائف بھیج دو۔ تو یہ تاریخ ہے اور بڑی بھیانک۔ اب ہندوستان پر سب سے پہلے جب وہ محلب بن ابی صغرا تھا، اس کا دور سے ہندوستان پر سب اٹیک ہونا شروع ہوا، اور یہ عثمان جو سیکنڈ خلیفہ، عثمان غنی، تھرڈ خلیفہ، تیسرے خلیفہ عثمان غنی کے دور سے آپ کے رشیا، افغانستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ بیلٹ جو تھا اس پر حملے ہوئے اور اس پر مسلمانوں نے قبضے کیے۔ ایون کہ اسی دور کے اندر ان کی سلطنت جو تھی وہ بلوچستان تک پھیل چکی تھی۔ اب اگر آپ آج کے دور کا بھی میپ دیکھ لیجئے تو بلوچستان اور سندھ میں اتنا کوئی خاص زمینی فاصلہ نہیں ہے، دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں۔ مگر چونکہ دمشق میں جب بنی امیہ کا دور آیا، بنو امیہ والے جب انہوں نے مقصد اہل بیت کا قتل عام کیا، امیر معاویہ نے جب خلافت سنبھالی، پھر یزید آیا، یزید کے دور میں قتل عام شروع ہوا، مقصد محمد کے گھرانے کا، اور اس وقت سے لے کے جب بنو امیہ قابض ہوئے سلطنت پہ، بنو عباس کو کہہ لیں یا بنو ہاشم کو ہٹا کے، محمد کی جو خاندان والوں کو ہٹا کے جب اس پر قابض ہوئے تو انہوں نے پھر
یہ تمام فتوحات حاصل کی، جس میں عراق یہ وہ سب پہ مطلب وہ آ چکے تھے، آلریڈی پہلے سے موجود تھے، اور اس پہ سب پہ قبضہ کیا، اور عراق ان کا بیس مین گڑھ بنا، بنو امیہ کا عراق، کیونکہ بنو امیہ کا تعلق بھی عراق سے ہی ہے، قوم جو ہے، تو عراق ان کا بھی۔ اچھا، دمشق میں جو پہلا گورنر جب آیا تو اس نے بھی بڑی کوششیں کی، سندھ پر کوئی 14-15 حملے ہوئے، وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دمشق سے سندھ کا جو فاصلہ ہے وہ کچھ 4000 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، تو ہر خلیفہ یہ سوچتا تھا کہ اس پر حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اخراجات کا تخمینہ لگایا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ یار اگر ناکام ہوئے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور مقصد کامیاب ہوں گے تو وہ تو ایک الگ ہی میٹر ہے، مگر ناکام ہوئے تو ایک بہت بڑا نقصان۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی 14-15 دفعہ جو اٹیک ہوئے تو اس میں سرحدوں پہ جنگ رہی، داخل نہیں ہو سکے، یہ داخل نہیں ہو سکے۔ مگر جب جی ایک سوال آتا ہے عبدل بھائی، ہاں عبدل بھائی تھوڑا ذرا میوٹ کر لے، کیونکہ بیچ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی دو طرف سے پرابلم ہو رہا ہے۔ تو عبدل بھائی ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ، پہلا ایک جو سوال یہ آتا ہے کہ جو یہ محمد بن قاسم کے حملے پہ مطلب اس پس منظر سے پہلا یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہ کہ ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ امیاد والوں کو 4000 کلومیٹر دور جہاں پہ سندھ ہے ادھر ٹروپس بھیجانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ بہت ایکسپینسو ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اتنی دور جا کے حملہ کر کے اگر ہار گئے تو وہ بھی ختم، اور پھر اسٹیٹ ٹریجری پہ بہت بڑا برڈن ہو جاتا ہے وہ۔ تو سندھ پر ان کے پاس واقع کوئی ایک بہت ہی اچھا ریزن ہونا چاہیے، جینوئن ریزن ہونا چاہیے کہ امیاد والے حملہ کرتے، کیونکہ 4000 کلومیٹر دور جا کے حملہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یا تو راجہ داہر کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ وہ یہ سارا ایکسپنس دیکھ سکے، اور پھر یہ ایک پروفیٹیبل وینچر ہونا چاہیے۔ آخرکار بھائی منافع ہی دیکھ رہے تھے نا۔ یہ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا، اور یہ سوال دیکھیے مطلب یہ سوال بالکل حقیقت ہے کہ یہ بنتا بھی ہے جب سننے والے، پڑھنے والے تاریخ کے اوراق کو صحیح معنوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر سوال سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ دمشق سے سندھ 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر کوششیں جاری رہیں مگر کامیاب نہیں ہوئے، اور کیا وجہ تھی کہ راجہ داہر کے وقت میں مطلب محمد بن قاسم نے حملہ کیا۔ تو آ جائیے اب یہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ ہر قوم کے اندر وفادار اور غدار ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ بھی جو چند لوگ تھے جو انفارمر کہلاتے تھے، انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ راجہ داہر کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ سناتن دور میں راجاؤں کے پاس کیونکہ ٹھیک ٹھاک، اچھا راجاؤں کے پاس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیسک راجاؤں کی تجوریوں کا جو دولت و خزانہ ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے، مگر جو بھگوانوں کو جو بھیٹ کرتے تھے لوگ، مقصد عمرہ، رئیس، پیسے والے، تاجر، بڑی تعداد میں سونا آج بھی جو دیا جاتا ہے نا، بھگوانوں کو دیا جاتا ہے، بھیٹ دی جاتی ہے بھگوانوں کو تحفہ کے طور پہ، تو وہ اتنا بڑی تعداد میں ہوتا تھا کہ آپ مطلب کئی وزن اس کا کئی کلو ہوا کرتا تھا۔ اس کی بڑی زبردست تاریخ ہے کہ اتنے سونے نکلتے تھے بھگوانوں کے مندروں سے، بھگوانوں کی مورتیاں جو ہوتی تھی وہی سونوں کی جو بنتی تھی، تو وہ
कई किलो वजनी बनती थी। ये इनकी मोहब्बत थी, ये इनकी मोहब्बत है कि अपने भगवान को इस तरह से सोने में वो रखते थे। तो ये जब इत्तला वहां हुई कि आप जब वहां अटैक करोगे तो आपको सोच होगी कि आपको कितनी दौलत मिलेगी, और यही वजह थी कि जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम हमले के लिए तैयार किया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम को लाने वाले लोगों की पहले मैं आपको हिस्ट्री बताऊं ताकि आपको उस बैकग्राउंड से जो चीज बहुत जबरदस्त वो समझ में आए कि जो लोग कहते हैं ना, मतलब तारीखी किताबों में बड़े दावे भरते हैं कि जी इस्लाम लेके आया था, मुसलमान किया था उसने, सिंध फतह करने के बाद लोग मुसलमान, झूठे हैं ये लोग, ये झूठ बोलते हैं। पढ़ें वो किताबें जिस टाइम पर खुद मोहम्मद का दौर था, उस दौर में ही सिंध से कोई 5-6 लोग उठ करके मोहम्मद के पास गया और मुसलमान हुए, और ये तारीख किताबों में मौजूद है। जो इनकी ये हदीसें जो होती है ना, जिनको ये बड़ा एथेंटिक मानते हैं, उसके अंदर भी है। मैं तारीख का हवाला दे दूं, तारीख दिमिश्क इब्न शाकिर, तारीख बगदाद खतीब अल बगदादी, तारीख याकूबी जिसको सुन्नी शिया दोनों मानते हैं, जो इनके दोनों फिरके हैं वो दोनों मानते हैं कि उस दौर में ही सिंध से 5 लोग जो गए थे, उन्होंने मोहम्मद के हाथ पे बैत की थी और ईमान ले आए थे। तो मतलब ये कि मोहम्मद के वक्त में सिंध के लोग ईमान ला चुके थे। वो अलग बात है कि वो सिंध में वापस आए रहे नहीं रहे अलग, मगर ये कहना कि सिंध पे हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया और इस्लाम वहां से शुरू हुआ, ये झूठ और धोखा और फरेब से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाइए कि मोहम्मद बिन कासिम को लॉन्च करने वाले, लाने वाले कौन लोग थे। मोहम्मद बिन कासिम बनु उमैया का एक सवाल उठता, मैं आप ये दूसरे सवाल पे जरूर इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए अब्दुल भाई, मगर मुझे एक सवाल यहाँ उठ रहा है, क्योंकि आप देखिए जो राजा दाहिर थे, इन्होंने पहली चीज तो जो उमैयाद जो ऑलरेडी एक पावर था, एक माना हुआ पावर था, क्योंकि स्पेन से लेके पूरा इराक, दमिश्क वगैरह अफ्रीका इनके कब्जे में आ चुका था। तो एज ए डेविल्स एडवोकेट इन्होंने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि डिप्लोमेसी शायद उस जमाने में शायद ज्यादा कारगर होती थी कि गिफ्ट्स भी जाना, कुछ भी कर सकते थे, और उस जमाने में होते भी थे ऐसे कई ममालिक ऐसे सर्वाइव हुए हैं डिप्लोमेसी के जरिए। तो डिप्लोमेसी का क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? मेरा एक सवाल है, मतलब अब्दुल भाई है, आप क्या सोचते हैं कि डिप्लोमेसी में क्या फेल हुए थे क्या? कुछ लोग जो होते हैं ना, वो मिजाजतन एक तो बहुत ज्यादा सेल्फ मेड और खुददार होते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि राजा दाहिर जो थे, जब सिंध पर हमला हुआ या सिंध पे हमले की तैयारी हुई और उनको इत्तला मिली कि सिंध पर मुसलमान हमला करने वाले हैं, तो उनके बेटे ने राजा दाहिर से कहा कि आप करीब के जो राजा हैं दीगर सल्तनतों के, आप उनसे बात कीजिए और अपनी कमक, मकसद लश्करी कमक में इजाफा करें ताकि हम इस जंग को जीत सकें। तो राजा दाहिर का ये तारीखी जुमला आज भी तारीख में लिखा हुआ है कि उसने बड़े गुस्से से अपने बेटे को कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं दूसरों के घरों पे जाके दरवाजा खटखटाऊं और उनसे मदद की भीख मांगूं? मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। मैं जंग में मरने को तरजीह दूंगा बजाय इसके कि किले में बैठ के अपनी सल्तनत के मजे लूंगा। तो वो खुद डायरेक्ट जंग में उतरा और जंग में वो आखिरी वक्त तक डिफेंसिंग पोजीशन में लड़ करके मरे, मगर उन्होंने मकसद किसी दूसरों से मदद मांगना तौहीन समझी। और तो जो आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक चीज होनी चाहिए, तो ये राजा दाहिर की एक तबीयत या मिजाज कह लीजिए, उसमें था कि वो ना मुसलमानों को अपनी सल्तनत बचाने के लिए तहाइफ के नाम पे भत्ते देते था, और ना ही
اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے اپنے کمزور ہونے کا، یہ مدد کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کمزور پڑ رہے ہیں یا کمزور ہیں تو آپ مدد مانگیں. تو یہ ساری صورتحال تھی جو سوال ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی. کہ مگر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو پھر اس کی یہ کیا چاچ نامے میں بھی ہے کیا عبدال بھائی، یہ بات کہ چاچ نامے میں بھی کہیں لکھی ہے کیا راجہ طاہر کا؟ کیونکہ اب یہ جتنا بھی یہ سندھو دیش ہے، یہ سندھ کا جو موومنٹ چلا ہے، مجھے پتا ہے اس میں بہت سارے گڑبڑی ہیں اور میں بھی اس کو زیادہ اتنا امپورٹنس دیتا نہیں ہوں، پر کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے راجہ طاہر کو بہت اوپر لے کے گئے، مطلب انہوں نے یہ چاچ نامہ دیکھیے میں نے آپ سے ایک لیجنڈ بنا دیا ان کو. پہلے ایک بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ آج کے دور میں جو لوگ یہ بیان دے رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ سیاسی مقاصد حاصل کرنا. اور اس میں جن اب راجاؤں کے وقت میں قصیدے لکھ کر کے دوسروں کو مروب کرنا اور وہ ان کو بتانا کہ جی ہم دیکھیں ہم نے یہ کیا. اگر بات وہی آ جاتی ہے کہ سندھ کے اور دیگر بھی راجا تھے اور دیگر بھی لوگ تھے، تو یہ ایک بڑا تاریخی المیہ ہے ہمارا کہ تاریخ میں راجاؤں کی سلطنتیں جو گئی ہیں اس کی وجوہات یہ بنی کہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا اور یہ سوچنا کہ ہمارا کیا ہے، ہم پہ تھوڑی اٹیک ہوا ہے. جے پال کی جب سلطنت گئی تھی تو راجہ بھنڈیا جے پال کی سلطنت افغانستان، پشاور، ان سب چیزوں پہ ان سب جگہوں پہ رول کرتی تھی. مگر جب جے پال کی سلطنت پہ حملہ ہوا تو اس وقت راجہ بھنڈیا جو بھنڈیا اور یہ پنجاب، پاکستان کا جو پنجاب ہے اور دیگر علاقے ہیں، اس پر ان کی سلطنت تھی تو انہوں نے اس کی مدد نہیں کی. تو آج بھی جو ہے، اور پھر سب سے پہلے جب بھی اٹیک ہوئے تو ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے عمرہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، تاجر حضرات، وہ سب سے پہلے بیعت کر لیتے ہیں، مقصد وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. ہاں جی آپ آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا بولیے گا ہم چلیں گے سرکار، ہم تو آپ کے تابع ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے پیسے عزیز ہوتے ہیں. قوم، ملک، سلطنت، ان چیزوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بھائی اس زمین میں ہماری تمام انویسٹمنٹ ہے، ہماری تمام چیزیں اس جگہ پہ، اب جو رول کرنے آیا ہم اس کے ساتھ ڈیل کر لیں گے. وہ بزنس مائنڈ لوگ، تو وہ ڈیل کی بات کرتے تھے، اور ڈیل میں پھر نہ مذہب نہ قوم کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. تو یہ المیہ آج بھی ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے بہت ساری جگہوں. جی عبدال بھائی، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ جب یہ ڈپلومیسی کی بات ہم کرتے ہیں راجہ طاہر کی، تو پھر دیکھیے راجہ طاہر نے کچھ محمد علفی کو شرن دیا تھا، کچھ 500 اس کے ساتھیوں کو رکھا تھا، جو خود حجاج بن یوسف کا بہت بڑا دشمن تھا. وہ پتہ نہیں کسی ایک جنرل کا قتل کر کے وہ شاید بھاگ گیا تھا اور ہندوستان میں راجہ طاہر نے اس کو پناہ دیا تھا. تو کیا آپ اس کو ایک ڈپلومیٹک فیلئر بولو گے کیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو کہ اس کو کیا ضرورت تھی اس کو کہ بھئی یہ محمد علفیہ کو شرن دینے کی؟ جی عبدال بھائی آپ میوٹ ہے. عبدال بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوبارہ سے اپنا ذرا سوال دہرا دیجئے، کچھ گلچ آ گیا اور اس میں آپ جی کوئی بات نہیں، میں ابھی بول دیتا ہوں کہ یہ اتہاس میں آتا ہے کہ محمد علفی جو تھا اس نے ریفیوز دیا تھا، راجہ طاہر نے اس کو شرن دیا تھا، اس نے اس کو اور اس کے 500 ساتھیوں کو. اور محمد علفی یہ بولتے ہیں، مطلب اتہاس کے حساب سے، مطلب کہ اس نے کسی ایک جنرل کا قتل کر دیا تھا، حجاج بن یوسف علافی، کے. محمد جی علافی کون تھا؟ اب تھوڑا سا اگر آپ رکیں تو میں آپ کو بتا دوں. جی سر، اسی کے بارے میں آپ بتائیں. علافی جو تھے، علافی اور اس کے ساتھی وہ لوگ تھے جس ٹائم پر یزید نے محمد کے خاندان والوں پر اپنا قہر برپا کیا، جنگ کی، تخت و تاج کے لیے. میں ہر جگہ پہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ آپس کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان کی
یہ تخت و تاج و طاقت کے لیے ہوتی رہی، یہ اور کوئی وہ نہیں تھی، اور شروع دن میں ہی یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں. یہ کوئی مطلب بھائی دیکھیے جیسا باپ ویسا بیٹا یہ چیز ہے. جینیٹک چیزیں بہت سملیرٹیز ہوتی ہیں. جس طرح سے ہم آج سائنس یہ کہتا ہے کہ موروثی بیماری، بلڈ پریشر، شوگر ماں کو ہے بیٹے کو ہو گیا، باپ کو ہے بیٹے کو ہو گیا، یہ چیزیں جینیٹک ہیں. جب یہ ایسی مرض جینیٹک ہو سکتا ہے تو اس کی باپ کی خصلت بیٹے میں کیوں نہیں آ سکتی؟ بالکل اس کی ویسی خصلت آئے گی اگر واقعی اس کا وہ باپ ہے تو یہ جینیٹک چیزیں تھی جو ایک پش در پش چلی آ رہی تھی کہ حملہ کرو، قبضہ کرو، لوٹ مار کرو، اور عورتوں کو اپنی بندیاں بناؤ، ان کو استعمال کرو، ان کو بیچو، غلاموں کو، مردوں کو غلام بناؤ، ان سے مشقت لو، ان کے سودے کرو. یہ چیزیں شروع سے چلا ہے، کوئی نئی چیز نہیں تھی. تو جس ٹائم پہ بنو امیہ والوں نے مطلب کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جسے اہل بیت کو اگر آپ سمجھ لیں کہ اہل بیت جو کہلاتے ہیں مسلمانوں میں، وہ کہلاتے ہیں محمد کے خاندان سے. مطلب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5 افراد جو ہیں یہ اہل بیت میں سے. یہ جب کیونکہ آخری میں حسن کی مرنے کے بعد، حسین کے مرنے کے بعد جو آخری اس خاندان کا چشم و چراغ جسے کہہ لیں کہ ایک فرد واحد جو بچا وہ زین العابدین تھے، اور زین العابدین سے ہی اہل بیت کی نسبت چل رہی ہے. تو اسی قبیلے سے یہ اللافی جو تھے اپنے چند لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے راجہ طاہر کے پاس، اور راجہ طاہر نے انہیں پناہ دی. اب کوئی آدمی ظلم و ستم کا شکار ہو تو آپ اگر کسی کو پناہ دے رہے ہیں تو اس میں کون سی بری چیز ہے؟ یہ ایک انسانیت کے ناطے اگر کوئی کام. جی انسانیت کے ناطے تو ہے، صحیح بات ہے عبدال بھائی، مگر میں ایک دیکھ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹک سٹینس میں یہ ایک بالکل ایک سوسائڈل ڈپلومیسی تھی، کیونکہ یہی چیز تھی جو پھر بعد میں جو ہے چل کے پھر وہ بعد میں ان کو راج پاٹ سب گنوانا پڑا اور پھر حملہ بھی جھیلنا پڑا اتنا بڑا. نہیں دیکھیے یہ سب جو ہوتا ہے نا، یہ سب مختلف تاریخ لکھنے والے مختلف، جو میں نے آپ کو پہلے ایک بات شروع میں جو کہی، پہلے ہر بات کو کرتے وقت اس بات کو ضرور سوچا کریں کہ جس دور کے شہنشاہ، بادشاہ، راجہ، خلیفہ ہوا کرتے تھے، حاکم وقت، وہ اپنے تعریفاً قصیدے لکھوا کے تاریخ رقم کروایا کرتے تھے. کون سا ایسا ہے جس نے اپنے ظلم کی داستان تاریخ خود کروائی ہو؟ کسی ایک بھی آپ مجھے مثال دیں کہ ہاں کسی بھی حاکم وقت نے وہ اپنے ظلم کی داستان بھی لکھوائی ہو کہ میں اتنا ظالم تھا اور میں اتنا انصاف پسند تھا. تو ایسا ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتا ہے. تو یہ تاریخ ہے. ہم کیونکہ جب تاریخ، میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ظلم کی تاریخ بھی اسی وقت لکھی جاتی ہے جس ٹائم پہ راجہ، مہاراجہ، شہنشاہ، بادشاہ، خلیفہ جو ہے اپنے تعریف کے پل بنوا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ظلم کی تاریخ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ظلم کی تاریخ اس کے مرنے کے بعد لوگوں میں آیا ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ پڑھا، وہ تو بہت نیک کار آدمی تھا اور بہت وہ تھا. اب جیسے آپ کو میں ابھی بتاؤں گا اس میں کہ محمد بن قاسم کون تھا. اچھا یہ ایک عبدال بھائی ایک سوال کا جواب دے دیجئے، پھر پوری طریقے سے محمد بن قاسم کے بارے میں سنیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ سچ میں 17 سال کا تھا؟ یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے. یہ بڑا ایک ایسا بڑا عجیب سا کنٹروورشل ہے کہ مورخین، مثلا تاریخ دان جو تاریخ لکھتے ہیں، ان کے مطابق مختلف قیاس ہے. کوئی کہتا ہے کہ مطلب وہ 26 سال کا بھی تھا، مطلب 25-26 سال کا، مگر بڑی تعداد، مطلب مختلف تاریخ دانوں یا مورخین کی تاریخ کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز
اس کو وہ کرتی ہے کہ بھائی یہ اس وقت 16-17 سال کا تھا، اور مقصد 16-17 سال کا لڑکا جو ہے وہ اگر تھا تو اس کی وجہ کیا تھی، اب وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ مطلب اس میں بڑی مختلف قیاس ہے، مگر جو بڑی تعداد اس بات پر متفق ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ 16-17 سال ہی کہتی ہے. جی سر. اب ہم بات کیونکہ یہ سینس نہیں بن رہا، کیونکہ عبدل بھائی پوائنٹ پرابلم یہ ہے کہ 17 سال کے بندے کے اتنے مسلز بلڈ نہیں ہوتے یونیورسلی. آپ کتنے بھی اچھے جینیٹیکلی ہوں گے آپ، پر آپ کے اتنا مسل بلڈ نہیں ہوتا کہ آپ ایک تلوار لے کے مار سکتے ہیں، کسی کا قتل کر سکتے. ایسا زمانہ نہیں تھا کہ آپ کو گن سے کسی کو شوٹ کرنا تھا. یہاں آپ کو باضابطہ تلوار اٹھا کے لڑنا تھا اور آپ کو ایک پوری آرمی کو آپ کو لیڈ کرنا تھا. تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی 17 سال کی عمر میں مسل ہی بلڈ نہیں ہوتے. یہ سائنٹیفکلی ہاں اب میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک آپ نے وار مطلب تلوار بازی کی بات کی، قتل کرنے کی بات کی، تو اس کو ٹیکنیکلی اس طرح سے سمجھیے کہ سناتنی تو یہ کام کبھی نہیں کر سکتا، ایک عام آدمی وہ کبھی نہیں کر سکتا. مگر جو بچے بچپن سے جانوروں کو ذبح کرتا دیکھتے ہوں، جو بچے بچپن سے جب ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت آ جاتی ہو کہ وہ چھری چلانا جانتے ہوں، تو وہ بکرے اور گائے پہ چھریاں چلواتے تھے اپنے بچوں سے. اور آج بھی یہ ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جب قربانی کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ عبادت ہے، یہ ایک فریضہ ہے، اور اس کو دیکھو کس طرح سے ہو رہا ہے. تو یہ انسان کا دل اس میں سخت ہو جاتا ہے. رہی بات کہ وہ لشکر کو لے کے سپہ سالار کے طور پر اس کو پورا کنٹرول کرنا، تو بیسک حجاج بن یوسف جس نے یہ سارا پلان کیا تھا، اس نے اس کو سپہ سالار صرف اس لیے بنایا کہ یہ اس کا سگا بھتیجا تھا، اور اس کو اپنے دیگر جو سینئر کمانڈرز تھے ان پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ بہت بڑی رقم کو لوٹنا، بہت بڑی سلطنت کو ختم کر کے اس کو لوٹنا جو تھا وہ ایک مقصد تھا. اور اس میں لالچ یہ تھی کہ میں نے اگر ان تجربے کار لوگوں کو سپہ سالار بنا کے بھیج دیا تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوٹنے کے بعد مجھ سے ہی باقی ہو جائیں، مجھ سے ہی بغاوت کریں. تو سپہ سالار جو ہوتا ہے پھر اس کو فالو کرنا، اس پر بیٹھ کر کے اس کے مطابق اس پہ جنگ لڑنا. مگر اس کے ساتھ بڑے تجربہ کار قسم کے فوجی کمانڈرز تھے جو اس کو وہ کرتے تھے. اور کتنے لوگوں نے یہ دیکھا، تو یہ تو تاریخ لکھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے اس کو لائیو دیکھا کہ ہاں جی وہ تلوار چلا چلا کے لوگوں کو مار رہا ہے زبان اور ہاتھ کے اشاروں سے. بہت ساری اب تاریخ تو میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ جس ٹائم پہ راجہ طاہر نے ان کا حملہ پسپا ایک ٹائم پہ کر دیا تھا، ایک ٹائم پر ان کا حملہ پسپا کر دیا تھا اور وہ واپس دریا کی طرف دوڑے، تو اس وقت محمد بن قاسم جو تھا وہ درخت کے پاس کھڑا، اس نے شور مچایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. اس نے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اس نے شور مچایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم کیوں بھاگ رہے ہو، تمہارا سپہ سالار یہاں موجود ہے، تم اپنے سپہ سالار کو چھوڑ کے بھاگو گے. اور پھر ان کی ہمت باندھی. تو یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ وہ خود بذات خود میدان میں اتر کر نہیں لڑ رہا تھا، وہ ان کو صرف آپریٹ کر رہا تھا، ان کا صرف ایک سپہ سالار بن کے ان کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا. اگر وہ آپریٹ کر رہا ہوتا تو وہ ان کو وہاں درخت کے پاس کھڑا ہو کر پیچھے. جی عبدل بھائی، ایک آپ کے جو ریفرنسز پوائنٹ بتا دیجئے، کیونکہ یہاں پہ یہ سنجیو سنگھ صاحب پتہ نہیں کوئی بے تک کا الزام ڈال رہے ہیں. کیونکہ مجھے تو یاد ہے شروع میں آپ نے کچھ کتابوں کے نام لیے ہیں جس میں آپ نے اپنے ریفرنسز بھی بتائے ہیں. تو سنجیو سنگھ جی اور نریشن از آف مارک آپ جو بول رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی تھنکنگ آف مارک ہے، کیونکہ عبدل بھائی نے ریفرنسز بھی دیا ہے. تو آپ کے ریفرنسز کیا ہے عبدل بھائی؟ ذرا ایک دو ریفرنسز بتا دیں. اب ان کے دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی یہ آف مارک چل رہی ہوتی ہے،
جائیے جا کر کے پڑھیے تاریخ، اور محمد بن قاسم کے اوپر جو مسلمانوں نے تاریخیں لکھی آپ ان کو پڑھیے۔ میں نے آپ کو جو بات میں نے ذکر کی کہ 5 افراد ایسے تھے جو سندھ سے اٹھ کر کے گئے تھے محمد کے ٹائم پہ، اس کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ پہلے دے چکا تھا، جس کو میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں۔ تاریخ دمشق ابن شاکر، تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی ہے، اور تاریخ یعقوبی سنی اور شیعہ اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعوے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ سندھ پر تو مسلمان اس وقت ہوئے لوگ جب محمد بن قاسم نے اٹیک کیا، جبکہ یہ کتابیں جو کہ مسلمانوں کی اپنی لکھی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے جو دو فقہ ہیں وہ اس پر متفق بھی ہیں کہ سندھ سے 5 لوگ ایسے تھے جو محمد کے ٹائم پہ ہی جا کر کے محمد کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ اور جو اگر محمد بن قاسم کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کی تاریخ کی کتابیں جو ہیں بہت بھری پڑی ہے۔ میں مسلمانوں کی کتاب ایک ہے جس میں ڈاکٹر اسرار احمد، جو کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑے مطلب وہ آج کے دور کے مورخ کہلاتے ہیں، عالم دین ہیں، اور وہ ہر چیز کو مطلب وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر انجینئر نوید احمد مرزا۔ اب میں جن لوگوں کے نام بتا رہا ہوں یہ مسلمان ان لوگوں میں ہی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اب پہلے تو یہ آپس میں طے کر لینا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے۔ جی ہم نے تو آپ کے حوالے بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ کسی ہندو، کسی عیسائی، کسی یہودی کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں تاکہ آپ اس پر یہ کہیں کہ جی یہ تو مخالفت میں ہی لکھیں گے اسلام کے، یہ تو مخالفت میں ہی بولیں گے مسلمانوں کے۔ میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ کے اپنے مسلمان کہتے ہیں، جو آپ کے اپنے مسلمان تاریخ رقم کرتے ہیں۔ تو جائیے جا کے دیکھیے۔ اب آتے ہیں ہم کہ محمد بن قاسم تھا کون اور کہاں سے آیا۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، اور بھتیجا ہونے کے ناطے حجاج بن یوسف نے اس کو اپنا سپہ سالار بنا کر کے سندھ پر حملے کے لیے بھیجا۔ جس وقت حجاج بن یوسف عراق کا گورنر بنا تو اس وقت اس نے یہ طے کیا کہ سندھ پہ حملہ کیا جائے گا، کیونکہ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ سندھ میں راجہ طاہر کی سلطنت بہت مالا مال ہے، بہت پیسہ ہے۔ تو دمشق سے سندھ کا فاصلہ 4000 کلومیٹر سے زیادہ کا تھا۔ تو جس ٹائم پہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہ حملہ کیا جائے گا اور ان کی طرف ہم جائیں گے، تو اس ٹائم پر جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا ولید بن عبد الملک بن مروان۔ ولید بن عبد الملک بن عبد المروان یہ اس وقت کا خلیفہ تھا۔ تو اس نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تمہیں اندازہ ہے کہ اس میں کتنا خرچہ آئے گا، اور اتنے طویل سفر کو طے کر کے وہاں حملہ کرنا، اتنی بڑی کمک کو لے کے جانا، اس کی تیاری پر جو خرچہ آ رہا ہے تمہیں اندازہ ہے؟ اگر یہ حملہ ناکام ہوا تو سلطنت کو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس چیز کا تمہیں اندازہ ہے؟ تو اس نے بڑی گارنٹی دی اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، یہ جتنا بھی خرچہ آئے گا اس کا 3 گنا زیادہ میں آپ کو دوں گا واپس۔ مثلا ڈبل بھی نہیں جناب، 3 گنا، ٹرپل۔ تو کہاں سے دیتا وہ؟ کیا اسٹریٹجی تھی؟ وہ اسٹریٹجی یہی تھی کہ جب وہ حملہ جو تھا وہ اسلام پھیلانے کا نہیں تھا، وہ لوٹ مار کا تھا، کہ اتنی دولت وہاں سے ملے گی کہ آپ کو صرف اس کا
اس جو خرچہ آ رہا ہے اس کا 3 گنا زیادہ میں آپ کو لوٹا دوں. اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بھتیجے کو اس کے لیے رکھا. اس کو اپنے لوگوں پر بھی بھروسہ نہیں تھا کہ کہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دولت دیکھ کر کے تو ایمان سب سے پہلے وہ ہوتا ہے نا. تو یہ ایمان والوں کے ایمان تو سب سے پہلے ڈگمگا جاتے ہیں، کیونکہ جنگ ہی دولت کی ہے، طاقت کی ہے، اقتدار کی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کون ہے حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف یہ وہ ظالم آدمی ہے کہ جس ٹائم پر یہ یزید خلیفہ تھا تو اس ٹائم پہ یہ یزید کا سپہ سالار ہوا کرتا تھا، اور اس نے مدینہ پر حملہ کیا. اب آپ غور کیجئے ان باتوں کو. اس ٹائم پر مدینہ، کعبہ، مکہ، یہ سب مسلمانوں کا ایک بھرپور علاقہ تھا، اور اس نے مدینہ پہ حملہ کر کے مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی. 3 دن تک اس کی فوج، اور اس نے 3 دن تک مدینہ پہ حملہ کر کے مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی. ان کی جو مسجد نبوی ہے اس میں 3 دن تک گھوڑے بندے رہے، وہاں کوئی نماز عبادات نہیں ہوئی. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ حجاج بن یوسف، جو بذات خود مسلمان ہے. پھر خانہ کعبہ پہ اس نے آگ کے گولے برسائے، اور اس سے خانہ کعبہ کا خلاف بھی چلا، خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی گری. تو یہ کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی عیسائی نہیں کر رہے تھے، یہ مسلمان خود کر رہے تھے. جو میں کہتا ہوں کہ آپ مسلمان اپنی تاریخ کو تو پڑھیں پہلے. تو یہ حجاج بن یوسف کی ظالمانہ کاروائی، جو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد بن قاسم اس کا بھتیجا تھا اور داماد بھی تھا. صرف بھتیجا ہی نہیں، داماد بھی تھا. اس لیے اس نے یہ طے کیا کہ محمد بن قاسم کو ایران سے اس نے سندھ پر حملہ کرنے کے لیے اس کو بھیجا. جب محمد بن قاسم سندھ پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ولید بن ملک، عبد الملک نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ بھائی اتنا خرچہ جو ہو رہا ہے، کیونکہ 4000 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی معمولی فاصلہ ہے، تو یہ سب کہاں سے پورا ہوگا. تو اس نے اس کو بڑا کانفیڈنٹلی یہ وہ کر دیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو 3 گنا زیادہ پیسہ ملے. اب یہ تمام باتیں جو میں نے تاریخی ادوار میں آپ کو بتائیں، اب مسلمانوں کا جو یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ اسلام لے کے گئے تھے اور انہوں نے اسلام پھیلایا، تو سندھ سے جو لوگ 5 گئے تھے محمد کے ٹائم پہ، وہ اسلام تو اس وقت سے آ گیا تھا نا. جبھی تو وہ لوگ گئے تھے محمد کا سن کے، مدینہ گئے اور وہاں جا کے محمد کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو محمد بن قاسم کو لوٹنے کے غرض سے آیا اور اس نے وہی کچھ کیا. اور جس ٹائم پہ اس نے حملہ کیا تھا تو پہلی دفعہ میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ، اس کا لشکر جو تھا وہ بھاگنے لگا، پھر وہ چیخا. اب یہ حملے کی وجوہات کے پہلو سمجھ لیجیے، جو مسلم مورخین کس طرح بیان کرتے ہیں. 2 وجوہات. ایک تو وہ کہ جو اللافی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اس کو راجہ طاہر نے پناہ دی. دوسری جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ سندھ کی جو ساحلی پٹی ہے جو مکران کے ساتھ لگی تھی. اچھا، آپ اس میں آپ لوگوں کو، اپنے درشکوں کو ایک چیز اور بھی غور طلب بات بتا دوں کہ بلوچستان کا علاقہ مکران جو سندھ کے ساتھ لگا ہوا تھا، امیہ سلطنت مکران تک پھیلی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بلوچستان پر امیہ سلطنت کی حکمرانی نہیں تھی، پھیلی ہوئی تھی. مگر چونکہ آپریٹنگ پوائنٹ جو تھا، مین مرکز ہیڈ کوارٹر، وہ دمشق تھا، اس لیے وہ 14 15 17 حملے جو ہوئے وہ ناکام ہونے کی وجہ یہی رہی کہ ضرب
کے جو ساز و سامان اور دفاعی جو معاملات تھے وہ بر وقت نہیں پہنچنا، اور اس کے اخراجات اتنے طویل ہوتے تھے کہ وہ صرف سرحدی علاقوں تک ہی وہ جنگ محدود رہی۔ اور یہ سندھ کی جو ساحلی پٹی کا میں آپ کو واقعہ بتا دوں کہ سری لنکا کے 6 یا 8 بحری جہاز اسی بنو امیہ کے خلیفہ کو بطور تحفہ، جسے پاک مسلم مورخین لکھتے ہیں تحفہ، جبکہ میں نے آپ کو تحائف کی بھی وہ بتا دی کہ بھائی تحائف آج کے دور میں بھی وہ ہوتے ہیں، مگر آپ بے وقت کے تحائف تو صرف اس لیے وہ بھیجتے تھے لوگ کہ ان کی سلطنت جو ہے وہ محفوظ رہے، اور راجہ یا خلیفہ یا بادشاہ یا جو خلیفہ سلطنت ہے وہ اس سے راضی رہے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے رشوت کے طور پہ اس کو تحائف بھیجا کرتے تھے۔ اور 8 جہازوں میں وہ تحائف جا رہے تھے، جو مسلم مورخین لکھتے ہیں کہ اس کو سندھ کے بارڈر جو علاقہ ہے ساحلی پٹی، اس میں اس کو لوٹ لیا گیا، اور وہ کہا گیا کہ جی یہ راجہ داہر نے کروایا ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ عرب کے اللافی وہاں آئے، ان کو پناہ دی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ جہاز لوٹ لیے جو سری لنکا کے راجہ نے امیہ سلطنت کے خلیفہ کو بطور تحفہ بھیج رہے تھے، اس میں تحائف تھے، اس میں عورتیں تھیں۔ جب آپ تحائف بھیج رہے ہیں تو اس میں عورتیں آپ تحائف میں بھیج رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو قید کر لیا گیا، اور اس میں سے ایک عورت جو تھی وہ اس نے مدد کے لیے حجاج بن یوسف کو پکارا، اور حجاج بن یوسف کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے محمد بن قاسم کو تیار کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حجاج بن یوسف جو گزشتہ دور میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹ رہا تھا، وہ کیسے ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے 4000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کروا کر کے زندہ باد، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے نکالا۔ مطلب جو خود مسلمان کی عزت، اور ہمیں اتنا غلط ہم کو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی کئی مولویوں کو ایک غلط ہسٹری پڑھائی جاتی ہے یہ بول کے کہ جو حجاج بن یوسف کسی وہاں مطلب وہ جو راجہ داہر کا ہاتھ تھا اسے لوٹنے میں، وہ جہاز کو لوٹنے میں، اور وہاں کی کسی عورت نے چلایا حجاج بن یوسف کو۔ یہ بھی ہم کو سننے ملتا ہے، اتنا جنگوئزم آ چکا ہے اس میں کہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہاں کی ایک عورت چلا رہی تھی کہ حجاج بن یوسف آ کر ہم کو مدد کرو، تو تب اس نے محمد بن قاسم کو تیار کیا۔ تو یہ ایک عجیب ہم کو اتہاس میں پتہ چلتی ہے، جبکہ جو بندہ آلریڈی مسلمان عورتوں کو لوٹ رہا تھا، ان کی عزت لوٹ رہا تھا، ان کو قتل کر رہا تھا، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کسی عورت کی عزت بچانے کے لیے کیسے جا کے راجہ داہر سے لڑے گا؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے نکالا عبدل بھائی، اور وہ بھی 4000 کلومیٹر، یہ بالکل نہیں کہ 500,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ چلو بھائی زیادہ وہ نہیں ہے، ہماری طاقت ہے، ہم جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور وہ آواز پہنچ سکتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ 4000 کلومیٹر اس کی صدا بھی پہنچ گئی، مقصد وہ جو لوگ بچے، لٹا پٹا قافلہ گیا، اور پھر اس نے اطلاع دی، اور پھر اس نے بتایا کہ ایک عورت جو ہے وہ وہاں جیل میں بند تھی، اور وہ چلا رہی تھی کہ حجاج تم میری مدد کو آؤ، اور حجاج نے کہا کہ مجھ پر سلطنت حرام ہے، مجھ پر کھانا پینا حرام ہے، جب تک میں اپنی اس مسلمان بہن کو نہ بچا دوں۔ تو اس وقت حجاج بن یوسف کو وہ بہنیں یاد کیوں نہیں آئیں جس وقت وہ 3 دن تک مقصد مدینہ پہ چڑھائی کر کے مسلمان عورتوں کی ہی عزت لوٹ رہا تھا، اور وہ مسلمان عورتیں ان مسلمان عورت سے مقصد کہیں زیادہ ان کے لیے اہمیت ہے۔ وہ کون تھی؟ جو ان کے صحابی کی بیویاں، اور صحابی کون؟ جو محمد کے ساتھی جسے کہنے۔ آپ غور کیجئے قرآن کی اس بات کو کہ محمد بالکل ساتھیوں کی بیویاں تھیں،
ان کی بالکل صحیح بات ہے. اور ایک مقصد سیکنڈ نیشن مسلم عورت کی آواز پر حجاج بن یوسف جو ہے وہ 4000 کلومیٹر دور جا کر کے حملہ کروا رہے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں یہ؟ کیوں دروغ گوئی سے اور اس طرح کی مینوپلیٹ؟ میں نے جو شروع وقت میں آپ سے ایک بات کی کہ خلیفاؤں نے، راجا بادشاہوں نے اپنے وقت میں اپنے تاریخ رقم کروائی، وہ صرف اسی لیے کہ لوگ گمراہ رہے ہیں، لوگوں کو حقیقت نہ پتہ چلے. مگر ہر دور کے اندر جہاں اس کی تاریخ میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے، تاریخ لکھی جا رہی تھی، وہیں اس کو ظلم و ستم کو بھی نوٹ کرنے والے لوگ، حق پر لکھنے والے لوگ موجود ہوا کرتے تھے. آپ کسی ایک کی تاریخ پڑھ کر کے اس کے تعریفی پل باندھ لیں تو یہ آپ کی سوچ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے کس طرح تاریخ کو پڑھا. آپ پڑھیں، میں نے حوالے جو دیے میں نے ان کے اپنے لوگوں کے دیے، میں نے کسی جارج، کسی مائیکل، کسی رام کشن کے کتابوں کے حوالے نہیں دیے، یا ان کے مفکر ہونے کے حوالے نہیں دیے. جو حوالے دیے وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں جو اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ وہ کون تھا اور کیا تھا. تو بات ساری یہی ہے کہ آپ کے وقت جو حجاج بن یوسف کا کردار تھا اور اس نے جس کردار کے تحت اپنے بھتیجے کو اس کام کے لیے تعین کیا، لوگ بخوبی اندازہ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ مال و اسباب کو لوٹنا تھا، جو کہ شروع دن سے ایک اسکول آف تھاٹس چلی آ رہی ہے کہ کس طرح سے ہم مال و اسباب کو لوٹیں اور اس میں ایک ریزن پیدا کریں. اور ریزن وہ یہی تھا، ریلیجین کارڈ. اس ٹائم پہ ریلیجین کارڈ چلتا تھا. آج جو چل رہا ہے وہ شریعت کا کارڈ چل رہا ہے. آج بھی وہی ساری چیزیں ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ تاریخی ادوار میں افغانستان کو فتح کرنے والے دہشت گرد آج انٹرنل افغانستان میں خود لڑ رہے ہیں. کیوں؟ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش. بالکل صحیح بات ہے آپ کی عبدل بھائی، آپ کی بات پہ. اور عبدل بھائی ایک سوال یہ اٹھتا ہے، کیونکہ آپ کا دیکھیے پاکستان سے تعلق ہے، آج جو ہے ہندوستان میں لوگ کچھ چند مومنوں کو چھوڑ کے، مطلب مولوی حضرات کو چھوڑ کے، تقریباً پورے جتنے بھی ہندوستان کے لوگ ہیں جو ایک زمانے میں کراچی میں ہوا، سندھ میں ہوا، آج اس پر شوق بناتے ہیں. پر پاکستان میں آپ کو بن قاسم پورٹ، اور وہ پتہ نہیں وہ کون ہے، غازی صاحب کی تو خبر بھی ہے وہاں پر، وہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے، وہ کراچی کا. یہ عبداللہ شاہ غازی، جی عبداللہ شاہ غازی کے ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اور یہ ایک بن قاسم پورٹ ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مطلب کہ آپ ایک تو سوال یہ ہے کہ کیوں بھائی اتنا کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ان لوگوں کا جو آ کے آپ کے ملک میں تباہی مچائے. اور پھر اس کے ایک اور سوال بھی یہ بھی اٹھتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو اس سے کیسا ڈس ایسوسیٹ کرے، کیونکہ آپ بھی مطلب آپ کی بھی یہی سوچ تھی ایک زمانے میں، پر آپ نے کہیں نہ کہیں محمد بن قاسم سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا، اس سے ہٹے آپ کی سوچ بدلی. یہ پوری کے پوری میں سمجھتا ہوں کہ انڈین سب کانٹیننٹ کا پرابلم ہے. یہ کوئی ایک پرٹیکولر ورک کا نہیں ہے، پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں کئی مسلمانوں کا یہ پرابلم ہے کہ یہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں ان حملہ وروں سے، وہ حملہ وروں جنہوں نے تباہی مچایا، جنہوں نے کئی عورتوں کو غلام بنایا، سیکس سلیو بنایا، بچوں کو لے کے گیا یہاں سے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. انہیں کیوں اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہم کیسے ان سے اس سوچ سے نجات پائے، کیسے کرے گا؟ دیکھیے قرآن جی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، آپ نے کہا کہ یہ جو ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، لٹیروں کو یہ اپنا ہیرو مانتے ہیں. آپ لٹیرا کہتے ہیں، ہم لٹیرا کہتے ہیں، میں لٹیرا کہہ رہا ہوں، مگر وہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہی جینیٹک چیز کہ ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا
اپنے وقتوں کے لٹیروں کو بھی لٹیرا نہیں کہتے تھے، وہ ان کو بڑا سمان دیتے ہیں. تو جو چین چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے نا بھائی. میں نے آپ سے کیا کہا، جو باپ کر رہا ہے وہی بیٹا کر رہا ہے. اب سمجھ میں کیوں نہیں آتا سوال جو آپ نے کیا کہ آخر کیسے ان چیزوں کو یہ سمجھیں. اور آپ نے، اور میں خود ایک ایگزامپل ہوں کہ میں نے کیسے مجھ سے یہ چیز سمجھی. تو دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو، تاریخ کو، کتابوں کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھنے میں آپ کے ذہنوں میں اس کے سوالات اٹھتے ہیں. وہ سوالات نیگیٹو یا پازیٹو اس وقت طے کرتے ہیں جب آپ اس کا جواب حاصل کریں کہ آیا یہ جو تھاٹس تھی، یہ جو کام تھا، یہ جو عمل تھا، یہ اچھا تھا، اچھے مقاصد کے لیے تھا یا برے مقاصد کے لیے تھا. اب اس کی ایگزامپل دے دوں کہ ایک عورت جو ہے وہ بھوکی ہے. اس نے ایک آدمی سے کہا کہ میں بھوک سے مرنے والی ہوں، تم کیا مجھے کھانا کھلا سکتے ہو؟ کیونکہ وہ عورت بھوکی تو تھی مگر تھی بہت حسین. اس بھیڑیا نما آدمی نے اس کی پہلے عزت لوٹی اور پھر پہلے اس کو کھانا کھلایا، پھر اس کی عزت لوٹی. اب آپ کہیے کہ یار اس نے تو بڑا اچھا کام کیا یار، اس کو کھانا کھلایا، اس کی جان بچا دی. تو عزت لوٹ لیا وہ کیا تھا؟ جی بالکل صحیح انالوجی ہے آپ کی، بات بالکل صحیح ہے آپ کی. اور آج بھی آپ دیکھیں عبدل بھائی، ہلو، ہاں عبدل بھائی، تھوڑا آپ کے پاس سے تھوڑا ڈسٹربنس بھی آ رہا ہے، تو ذرا میوٹ کر لیں. ہاں، ایک اور سوال بنتا ہے اور یہ ذرا بہت ہی مشکل سوال ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ سوال؟ آپ کو تھوڑا کٹھن سوال رہے گا یہ. پوچھیے، بالکل. اگر میں جی دینے کے اس میں ہوں گا، قابل ہوں میں، اگر سمجھ جی ہوگی. جی جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ذرا میوٹ کر لیں. ہاں، تو یہ سوال یہ ہے کہ کہیں ہماری آج بھی اگر ہماری فارن پالیسی آپ دیکھو گے، جو افغانستان میں جو ہماری فارن پالیسی تھی، اور جو آج کل جو بلوچستان اور سندھ موومنٹ والے آ رہے ہیں ہندوستان کی طرف، ہندوستان کے گیت گاتے ہیں اور بڑا ایموشنل ہو جاتے ہیں، بڑے بھاوک ہو جاتے ہیں، بھئی یہ تو ہم تو اسی دھرتی کے ہیں، راجہ داہر ہمارے پوروج تھے، یہ فلاں تھے. اور بھئی یہ آپ کو بلوچستان والے بھی ملیں گے، سندھ والے بھی، سندھو دیش والے بھی بولتے ہیں یہ بات. پر ہماری پالیسی کیا راجہ داہر جیسی ہونی چاہیے، یا اگر آپ نے چانکیہ نیتی پڑھی ہے تو چانکیہ نیتی کی طرح ہونا چاہیے؟ کیونکہ میرے خیال سے کہ اگر ہم پھر سے راجہ داہر جیسی غلطی کریں گے تو شاید، میں نے سمجھتا ہوں کہ پھر واپس کم بیک نہیں ہو سکتا، انڈیا تباہ ہو جائے گا، ہندوستان بالکل برباد ہو جائے گا. تو ہماری پالیسی کس طرح ہونا چاہیے؟ کیا راجہ داہر جیسی ہونی چاہیے، کیا چانکیہ جیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، چونکہ میری اسٹڈی چل رہی ہے اور واقعی ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. چانکیہ جی کے حوالے سے کچھ مختصر سی چیزیں پڑھی، مگر ایک اچھی ان کی ڈپلومیٹک وہ تھی. مگر جو راجہ جیشپال اور راجہ بھنڈیا کا جو چیز میں نے پڑھا اور جو کردار پڑھا، جو راجہ داہر کا جو میں نے کردار پڑھا، اس سے ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اس دور سے لے کے اور شاید آج تک سناتن دھرم کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اس بات پر بہت وہ رکھتے ہیں کہ یہ تو اس کا معاملہ ہے، یہ ہمارا تو نہیں، ہم کسی کے پڑھنے میں کیوں پڑے. یہ سوچ جو ہے یہی نقصان دہ ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ دوسروں کی میٹھی باتوں کو سن کے، میٹھے جملوں کو، آیتوں کو سن کے، امن آشتی کی آیتوں کو سن کے پورا پرسپشن قائم کر لینا کہ یار یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. میں پچھلے اس میں ہر جگہ پہ یہی بات کہتا ہوں کہ آپ تصویر کے دونوں رخ کو دیکھیں
اور آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں. کسی کے مقصد باتوں کو، اس کی باتوں کو وہ مت کیا کریں. یار یہ جو بات کر رہا ہے کتنی اچھی ہے یار، اس نے جو حوالے دیے ہیں ان آیتوں کے وہ کتنے اچھے ہیں. آخر اسی میں ہی کچھ اور بھی تو ہے آگے، جو بعد میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور ان کو بولو کہ یہ قبول کریں ورنہ ان کو سب تن سے جدا کر دیا جائے. اور تم پر ہم نے یہ کام فرض کیا ہے تاکہ تم جنت میں جا سکو. تو یہ لوگ جی اسی پس منظر میں عبدل بھائی، اسی پس منظر میں آپ تھوڑا ذرا میوٹ کر دیں، کیونکہ جب بھی میں تو اسی کانٹیکس میں یہ بولوں گا عبدل بھائی، تھوڑے ذرا مشکل سوال پوچھوں گا اور آپ شاید اس کا زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. ہندوستان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ آپ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں کی لوکل پولیٹکس آپ جانتے ہیں. میرا سوال سیدھا ایک ہی ہے عبدل بھائی، کہ کیا یہ سندھ موومنٹ اور یہ جو بھی یہ بلوچستان کا جو موومنٹ چل رہا ہے، ہندوستان کی رنگ نیتی کیا ہونی چاہیے اس میں؟ ہم کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ مجھے تو یہ کہیں نہ کہیں، میں اگر اپنی بات بولوں تو یہ جتنا بھی روئے، جتنا بھی ایموشنل ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اسلام کا آ ہی جاتا ہے بیچ میں. ہم بنگلہ دیش کا 71 کی جنگ میں سبق سیکھ چکے ہیں، اگر نہیں سبق سیکھے تو پھر شاید وہی گڑھے میں گریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہندوستان کی رنگ نیتی کیا ہونی چاہیے بلوچستان کو لے کر اور سندھو دیش کو لے کر؟ جی کوہرام جی، دیکھیے میں ایک بات جانتا ہوں کہ جو اسکول آف تھاٹس جو ہے اسلام کا، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ نہیں بدل سکتی اس وقت تک جب تک یہ سب مسلمان جو ہیں، جو ان کے جتنے بھی گروہ کہہ لیجیے، فرقے کہہ لیجیے، سب آپس میں مل کر کے متفق نہ ہوں کہ ہاں جی اب ہمیں اپنے ان چیزوں کو بدلنا چاہیے، جو کہ غلط ہے انسانی معاشرے کے لیے. اور وہ مشکل ہے، وہ ناممکن ہے، کیونکہ ابراہمک ریلیجن کی یہ تاریخ رہی ہے. جب تک وہ معاشرے میں آئسولیٹ نہیں ہوئے، جب تک معاشرے نے ان کو آئسولیٹ نہیں کیا، ان کا بائیکاٹ نہیں کیا، اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو ریفارم نہیں کیا، اس میں رد و بدل نہیں کی. آج مسلمان جو کہتے ہیں کہ جی تورا میں تبدیلی ہے، بائبل بدل گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو قرآن میں آج ہے وہ پہلے تورا میں بھی تھا، وہ بائبل میں بھی تھا. کہ خدا یہ کہتا تھا کہ سب کو دعوت دو اور سب کو اپنے مذہب میں لے کے آؤ، سب کو مسلمان کرو. تو یہ مسلمان لفظ جو ہے یہ پش در پش چلا آ رہا ہے. قرآن میں تو ان کی جو تصاویر ہیں، تفسیر جو ہیں، تفسیر اس میں واضح ہے نا کہ یہ مسلمان ہوئے پھر گمراہ ہو گئے. یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں. پھر بھی عبدل بھائی ہم بڑا دل کرتے ہیں، عبدل بھائی ذرا میوٹ کر لیں تو تھوڑا ہم بڑا دل کرتے ہیں ہندوستان کا. کمپلیٹ ہو جائے تاکہ آپ سوری سمجھ سکیں اور سننے والے بھی سمجھ سکیں. تو یہ جو چیز ہے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ہندوستان کی موجودہ اسٹریٹجی؟ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کا پڑوسی ہے وہ ایک ایسے شیطان کی طرح ہے کہ وہ کر کچھ نہیں سک رہا ہے، پریشان کرتا ہے. اور وہ جسے پہلے کہ ایک بگڑا ہوا جو لڑکا ہوتا ہے نا محلے کا، کہ پڑھنے خود تو جا نہیں رہا، خود تو آگے بڑھ نہیں رہا، خود تو اس کو جستجو نہیں ہے آگے بڑھنے کی، کام کرنے کی، مگر جو جا رہا ہے اس کو چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا کہ سالہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو آگے یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو نہیں آگے بڑھنا. تو یہ جو چیز ہے وہ آج وہ آپ کا پڑوسی کر رہا ہے. مگر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو اس وقت جتنے آزادی کی جو مانگ کر رہے ہیں، وہ پہلے تو ان کو اپنا ایک نیریٹو جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان پہلے بھی ایک کو آزادی دلا کے دیکھ چکا ہے. آج بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے سناتنیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ،
وہ احسان فراموش بنگالی کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس ٹائم پہ ان کی 2 لاکھ عورتوں کی عزتیں اسی مسلمانوں نے، تمہارے مسلمانوں نے لوٹی تھی، جو آج پاکستان میں، جب تم بھی پاکستان تھے، آج تم ان لوگوں کی عبادت گاہیں برباد کر رہے ہو، ان لوگوں کو مار رہے ہو، ان کو جنوسائیڈ کر رہے ہو جنہوں نے تمہاری مدد کی. تو یہ بے شرمی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہندوستان کا ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، بلوچستان کی، سندھ کی. تو یہی وجوہات ہیں. کل کو یہ بھی تو یہی کریں گے، کیونکہ آئیڈیالوجی کی آ رہی ہے کہ ابھی تو مظلوم ہیں، ابھی تو مر رہے ہیں، پھر کل کو آئیڈیالوجی جاگ جائے گی. تو ان کو پہلے تو جو آزاد کی جو ڈیمانڈ کرنی ہے، ان کو اپنی آئیڈیالوجی کو کلیئر کرنا ہو. اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ٹھیک ہے، مگر ہندوستان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب تک وہ اپنے اس شیطان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر لے، اس کے آگے بڑھنے میں یہ گاہے بگاہے روڑے اٹکاتا ہی رہے گا. کیونکہ یہ بہرحال، میں ہنسی آتی ہے مجھے کمپیرزن کرتے ہوئے بھی، میں کمپیرزن نہیں کرتا ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہاں 140 کروڑ، کہاں یہ 20 22 23 کروڑ لوگ، کہاں اکنامی وہ، کہاں ان کے مطلب ان کی تو اکنامی بھی نہیں ہے، اب تو کچھ مانگ کر کے معاملات چلا رہے. تو ان کو کمپیرزن تو خیر نہیں کیا جا سکتا. مگر اصل جو ہندوستان کا وہ ہے، وہ ان کے ابا جو چائنا وہ ہے. اور چائنا ہی ہندوستان کو ڈسٹرب رکھنے کے لیے ان کی سہایتا کرتا رہتا ہے، مگر وہ بڑی کاروباری انداز میں ان کی سہایتا کر رہا ہے. وہ ایسے نہیں کر رہا، وہ ان کی چیزیں بھی قبضے میں لے رہا ہے اور ان کی مدد بھی کر رہا ہے اور آپ کو ڈسٹرب کروا رہا ہے. تو یہ چیز تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جی عبدل بھائی، بڑا اچھا جواب دیا آپ نے، اور تفصیل سے آپ نے بتایا اپنا موضوع. اگر کچھ ٹرسٹ، مطلب کچھ نہ کچھ طریقے سے ٹرسٹ تو بلڈ کرنا ہوگا اگر یہ کوئی سہایتا چاہتے ہیں ہندوستان سے. اب ایک سوال اٹھتا ہے عبدل بھائی، اور وہ بار بار اٹھے گا، کہ یہ جتنے بھی سندھو دیش والے ہیں، یہ آخر جو پورٹ بن قاسم کو راجہ داہر پورٹ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اب یہ بولتے ہیں چھوٹے موٹے، ہم اپنے لٹریچر میں ڈال چکے ہیں، ہم تو اس کو راجہ داہر پورٹ ہی بولیں گے، پر یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اوپنلی کیوں ڈکلیئر نہیں کرتے؟ مطلب جتنے سندھو دیش والے جو فورن کنٹریز میں ہیں، وہ پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے جا کے یہ کیوں نہیں بولتے کہ اب پورٹ بن قاسم نے، ہم اس کو راجہ داہر پورٹ بولیں گے، آپ کو بولنا ہے تو بولے کچھ بھی، ہم تو اس کو راجہ داہر پورٹ ہی بولیں گے؟ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں سندھو دیش والے؟ کیونکہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے ان پر. دیکھیے قرآن جی، مقصد آپ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں اس کو کہوں گا کہ ان کے آزاد ہونے سے پہلے یہ بات کہہ لینا کو معنی نہیں رکھتی. ہاں یہ ضرور معنی رکھتی ہے کہ جب کوئی کسی کی سہایتا یا مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، تو یہ پوری دنیا کے ڈپلومیٹک وہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شرائط اور کوئی نہ کوئی چیزیں طے ہوتی ہیں کہ آپ آزاد ہوں گے تو اس کے بعد آپ کی ڈپلومیٹک پالیسی کیا ہوگی، آپ اپنے ملک کا آئین، آپ اپنے ملک کا قانون کیا رکھیں گے. یہ چیزیں پہلے ان کو کلیئر کرنی ہوتی ہے، اور وہ ان ریٹرن میں ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ وہ بناتے ہیں، اور اس میں یہ تمام باتیں ان ریٹرن ہو جاتی ہیں. باقی وہ بعد میں پھر جائیں تو یہ اس کے لیے تو پھر وہی ہے کہ جیسے آپ نے ان کو آزاد کرایا ویسے آپ ان کو غلام بنا لیں. مگر یہ چیز اس وقت کے لیے ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سندھو دیش والے ہیں کون؟ جو اصل سندھی ہے وہ ہے سندھو دیش کا مالک. باقی جو ان کے ساتھ وہ لوگ لگے ہیں جو کل تک ہندوستان کو توڑ کر کے پاکستان بنائے تھے، ان پر آپ تو واقعی بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. وہ ناقابل بھروسہ لوگ ہیں، کیونکہ انہی کے ماں باپ تھے جن کے دلوں میں یہ اسلام جاگا، اور بادشاہت جانے کے بعد
انہوں نے ہندوستان کے ٹکڑے کیے اور پاکستان بنایا، اور آج سندھو دیش کے سندھیوں کے ساتھ مل کر کے وہ مطلب بڑے اس سے ڈٹائی سے کہتے ہیں ہم سندھی ہیں، ہم تو ہمارے پشت جو ہے وہ سناتنی چلی آ رہی ہے۔ جب تمہاری پشت سناتنی چلی آ رہی ہے تو جو سوچ تمہارے اندر آج ہے، تمہارے آباء و اجداد میں یہ سوچ پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ ان میں بھی تو ہونی چاہیے تھی نا، آ جاتی ان میں یہ سوچ کہ نہیں، ہمارے جو پشت جو ہے وہ کسی دور میں سناتن تھی، ہم کیوں ہندوستان سے غداری کریں؟ ٹھیک ہے، ہم اسلام میں آ گئے، ہم مسلمان ہو گئے، مگر سرزمین تو ہماری یہی ہے جس سے ہم پیدا ہوئے، جس سے ہم کھا رہے ہیں، جس سے ہم پلے بڑھے۔ مگر اس وقت ان کے ذہنوں میں اسلام کا جو وہ آئیڈیا تھا وہ اجاگر ہو گیا۔ تو اب کیسے آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ سندھو دیش کے سندھیوں کے ساتھ مل کر کے جو سندھ کی آزادی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس میں بعض اوقات بیچ میں وہ اکثر و بیشتر پاکستان کی فوج سے بھی رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، بات کرتے رہے، معافیا مانگتے رہے، پھر سندھو دیش والوں کے ساتھ بھی شامل رہے۔ جس ٹائم پہ مشرف دور تھا، اس ٹائم پہ اکبر بگٹی کو جس ٹائم شہید کیا گیا، اس ٹائم پہ یہ مشرف دور میں رائٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے جب میں بلوچ لوگوں کو سنتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کی چیزوں کو دیکھتا ہوں تو وہ کیسے بھول جاتے ہیں۔ تاریخ کو بھولتے ہو تو لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سوچنے کی اصل ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے، جو لوگ آزادی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا نیگوشیٹ، کیا بات چیت ہونی چاہیے، وہ سارے معاملات، وہ ساری چیزیں پہلے کلیئر ہوں، اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ باعث قابل بھروسہ نہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو توڑا، اور آج بھی ان کے لوگ وہاں موجود ہیں ہندوستان میں، جو آج بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مینورٹیز ہو کر کے ہر چیز کا رونر ہوتے ہیں، سب چیز ملنے کے باوجود بھی جہاں ان کا موقع ملتا ہے وہ سر بھی کاٹ رہے ہیں، ہاتھ پیر بھی کاٹ رہے ہیں لوگوں کے، ہندوستان کے لوگوں کے، وہ ہندوستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوگی۔ بہرحال جی عبدل بھائی، بہت بہت شکریہ عبدل بھائی۔ آلموسٹ 1 گھنٹے 12 منٹ کا یہ سٹریم رہا اور بہت ہی دلچسپ تھا، بہت سارے فیکٹس معلوم پڑے، اور کچھ حد تک تو آپ نے رنگ نیتی کے بارے میں بھی کافی کچھ اچھا بولا ہے، آپ نے کلیئرٹی آئی ہے ایک لوگوں میں، یہ سٹریم سن کے، آپ کے بات چیت سن کے لوگوں میں کلیئرٹی آئی ہے۔ یہ ایک پنکج تیواری جی کے پاس ایک سجیشن آیا عبدل بھائی کہ پلیز میک اے سیریز آف سچ ٹاپکس ود عبدل جی۔ عبدل بھائی، یہ آپ کے لیے ایک سجیشن ہے، آپ ہی جواب دیں اس کا۔ جی بولیے، میں تھوڑا سا مطلب پانی پی رہا تھا مثلا، تو جی سر، یہ ایک پنکج تیواری جی کے پاس سے ایک آیا سجیشن کہ پلیز میک اے سیریز آف سچ ٹاپکس ود عبدل جی۔ کریں گے۔ یہ انورٹرز کی تو ایک طویل سیریز ہے، پھر اس پہ پالیٹکس کا ایک الگ وہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیز رہے، کیونکہ بہت ساری معاملات ایسے ہیں میرے ساتھ کہ جس میں ٹائم کا، پھر اپنے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ ہوں، کچھ بھی ہے۔ بہرحال میں اپنے بہت اس کو یہ کہہ لیجئے کہ جن حالات میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں تک سچ پہنچا رہا ہوں، کچھ سننے والے کوشش کر کے مجھے بیک چینلوں پہ تھریڈز بھی دیتے ہیں، مگر میں ان کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں سچ تو نہیں چھپ سکتا، اور میری کوشش رہے گی بالکل کہ اس کی سیریز ہم جاری رکھیں۔ آپ لوگوں سے بس یہی ہے کہ آپ اپنی پرارتھناؤں میں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں بس۔ جی بالکل سر عبدل جی، اور کافی ایک مشکل سمے سے گزر رہے ہیں عبدل بھائی، اور جتنا ہو سکے ان کی سہایتا کریں گے ہم، اور درشکوں کو یہ بھی گزارش ہے بھائی کہ اس چینل کی بھی ذرا سہایتا کریں، اور
सुपर चैट के थ्रू, पत्रम पुष्पम के थ्रू आप सवाल भी अपने पूछे। तो अमित भाई अगर कुछ सवालात आए तो आप ले लीजिए। हाँ जी, राजेश त्रिपाठी जी ने $10 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। और सर इस्लाम में देशभक्ति का कॉन्सेप्ट है या नहीं? जी नहीं, एक देशभक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नेशन स्टेट का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोहराम भाई प्लीज एक्सेप्ट माय रिगार्ड्स, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच डीपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफिर क्रिश भाई पूछ रहे हैं सवाल के, नहीं शायद स्टेटमेंट है काफिर क्रिश जी का, कि गाइस डू लिसन टू द स्ट्रीम एज इट विल नरेट व्हाट आवर एंसेस्टर्स सफर्ड, व्हाट मिस्टेक्स दे मेड, that we were enslaved and we can correct it now। और बिल्कुल सही बोला है काफिर क्रिश जी ने, क्योंकि एग्जैक्टली वही सवाल मैंने उनको पूछा। ये बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट था, शायद एक सजेशन भी था काफिर क्रिश जी से, और मैंने वही पूछा अब्दुल भाई को कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी रणनीति आखिर क्या होनी चाहिए, ये कि क्या हम वही गलती ना करें जो राजा दाहिर ने किया। शैलेश जोशी जी की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट है शायद। हाँ, प्रणाम कोराम जी एंड अब्दुल जी, थैंक यू वेरी मच शैलेश जोशी जी। और काफिर क्रिश जी, सभी काफिर साथियों को प्रणाम और नमन। भाई लोग प्लीज लिसन टू दी स्ट्रीम रियली वेरी केयरफुली as they reflect the way society was under them and also contribute to this channel। very important सर, अगर ये स्ट्रीम को आप कंट्रीब्यूट ना करें तो फिर शायद हमको चैनल ही बंद कर देंगे। नहीं बंद करेंगे यार, मजाक कर रहा हूँ। हाँ बट ये स्ट्रीम्स को यार, ये स्ट्रीम्स को आप कैसे भी आप सपोर्ट करें, जितना चाहे इन्हीं स्ट्रीम्स को सपोर्ट करें आप। और कोई सवाल है क्या अमित भाई? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई को मैं स्ट्रीम में रहता हूँ। अमित भाई हेलो। हेलो हेलो। हाँ अमित भाई जी, तो स्ट्रीम बंद करते हैं अमित भाई। थैंक यू वेरी मच। आप जी सबको बिलेटेड बोले, क्या बोलेंगे वो, नहीं एडवांस में, आप एडवांस में हैप्पी दिवाली सारे जी। दर्शकों को, एडवांस में हैप्पी दिवाली, और अब्दुल भाई को भी हैप्पी दिवाली। जी आपको, आपके तमाम सुनने वाले भाइयों, दोस्तों को, बहनों को मेरी तरफ से दिली शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। आपकी ये दिवाली इस साल की हजारों खुशियां लेके आए आपके लिए। आपकी सेहत में इजाफा हो, उसमें आपके तरक्की में इजाफा हो, और आप एक मजबूत नेशन बने। आपको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। अमित भाई जाते जाते जो है अशोक कुमार जी ने भी दिवाली का गिफ्ट दे दिया, 1000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको। अशोक कुमार जी कर्नल साहब ने भी हमको दिवाली का गिफ्ट दे दिया। कर्नल साहब को मैं कॉल करके अलग से और दो तीन गिफ्ट और लेने हैं उनसे। कर्नल साहब के पास से बड़ा गिफ्ट लेना है हमको दिवाली का, कर्नल साहब से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अमित भाई तो स्ट्रीम बंद करते हैं। आप सबको गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। सबको नमस्कार जी। धनतेरस और दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं, और स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।